बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी की। आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपके सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, बहुत ही अहम मौजू के साथ जिस पे बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना यकीनन नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज नाज़रीन जब हम बात करते हैं आज के दौर हाज़िर की या आज के मुआशरे की हम बात करते हैं, बेशुमार हमें बिगाड़ जो है वो दिखाई देता है। तो इसलिए इस तरह के जो मौज़ूआत हैं यकीनन उन पर डिस्कस करने की हमें ज़रूरत महसूस है। और सच टीवी चूँकि हमेशा चाहता है कि हमारे जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम, जो मसाइल दरपेश हैं, उनको डिस्कस किया जाए और दीन इस्लाम की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए उनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की जाए। अपने हमारा जो आज का मौज़ू होगा नाज़रीन यकीनन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। नाज़रीन आज हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम के अंदर जो ज़ुबानी है और उसके साथ साथ जो हम अदर एक बड़ी कहते हैं ना कि हम मजाक की बात कर लेते हैं या हमें नहीं पता चलता, अनजाने में हम दूसरों को बुरे लक़ब देना जो है वो शुरू कर देते हैं, या बहुत अच्छा नाम उसका होगा तो इसको एक हम अक्सर बात करते हैं कि हम प्यार से उसको ये इस नाम से पुकारते हैं या प्यार से हमने उसका निक नेम एक रखा हुआ है। यानी बुरे अलकाब से पुकारना या उसके अपने नाम से अलावा जो है किसी और नाम का इंतखाब करना, इस बारे में इस्लाम क्या कहते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन दीन इस्लाम जो है बहुत खूबसूरत दीन, बहुत ही खूबसूरत मज़हब है जहाँ हमें अपने साथ साथ दूसरों की इज़्ज़त की हिफाजत करने का भी दर्स देता है। दूसरों की इज़्ज़त की हिफाजत करना, उनके साथ प्यार मोहब्बत से, हुस्न सलूक के साथ, आला इखलाक के साथ पेश आने का दर्स देता है। तो वहीं हम क्या देखते हैं आज के दौर की अगर हम बात करते हैं, जब दीन हमारे दीन ने हमें तमाम तर ज़िंदगी जो गुजारने के वो तौर तरीके सलीके जो हैं वो हमें बताए हैं, कब कहाँ किस तरह से हमने कौन से अल्फाज का चुनाव करना है, किस तरह से हमने किन इखलाक का इस्तेमाल करना है, वो हमें बता दिए गए। हमें दीन इस्लाम के अंदर तमाम तर चीज़ों को से जो है वो बाखूबी आगाह कर दिया गया। उसके बावजूद हम जहाँ दुनियावी तालीमात के अंदर इतना फोकस करते हैं, इतनी गहराई से उसको जो परखने की कोशिश करते हैं, वहीं दीन इस्लाम को हम क्यों नहीं पढ़ते कि आज हम अपने एक आला मकाम हासिल करने के लिए, आला मर्तबा हासिल करने के लिए, कामयाबियाँ हासिल करने के लिए हम नहीं देखते कि किसी के साथ हम बदजुबानी कर रहे हैं, हम किसी के साथ तल्ख रवैये जो है वो अख्तियार करे जा रहे हैं। हमारे अल्फाज की वजह से किसी की इज़्ज़त जो है वो पामाल हो सकती है, किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। इन चीज़ों के ऊपर नाज़रीन हम गौर फिक्र नहीं करते, बस हम ये सोचते हैं कि मैं हूँ, मुझे कामयाबी हासिल करनी है, मुझे आला मकाम हासिल करना है। तो ये हमसे निकल के मैं के अंदर हम लोग दाखिल हो चुके हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा मुआशरा है वो यकीनन हमें एक बिगाड़ की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो नाज़रीन हमने अपनी दुनिया को नहीं संवारना बल्कि अपनी आखिरत को भी संवारना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बदजुबानी के इस्लाम के अंदर इसकी जो हमें मना फरमाया गया है कि मज़ीद दीन इस्लाम ने हमें क्या इरशाद फरमाया है, कुरान सुन्नत की रोशनी में हम डिस्कस करेंगे कुरान में इस बारे में क्या इरशाद फरमाया गया है। और अगर किसी को हम बुरे अलकाब से पुकारते तो इस गुनाह के जो असरात है वो क्या मुरतब हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे जो उलमा इकराम हैं उनकी कितनी अहम ज़िम्मेदारी है, उलमा के साथ साथ हमारे जो वालिदैन हैं जो कि तरबियत का इसमें बहुत अहम रोल है, तो हमारे वालिदैन की, हमारे बुज़ुर्गों की इसमें कितनी अहम ज़िम्मेदारी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आज के इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुफ्ती इरफान कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, सैयद मोहम्मद अली रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आपको। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, अल्लामा नवीद अहमद सियालवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे। मेहमानों का शुक्रिया आपने हमें आज ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के मौजू पर अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी मुफ्ती इरफान काजी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। इस्लाम में बदजुबानी से मना फरमाया गया है, बदजुबानी कहते किसे हैं और आज के दौर के अंदर बदजुबानी को आप कैसे देख रहे हैं, रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलबिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल फुसूक़ु बअदल ईमान व मन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं भी सिस्टर आपका और पूरी सच टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने खूबसूरत उन्वान के साथ
اس پروگرام کو سجایا اور ہمیں مدعو کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید والفرقان حمید کی آیہ کریمہ سورۃ الحجرات کی جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے اندر اخلاق کے بارے میں، بد زبانی کے بارے میں اور برے القابات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس سے قبل کے گفتگو کے ساتھ قرآن مجید کی اس کی آیت کی طرف جاؤں کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو مومن مسلمان ہے، جس طرح اس پر دوسرے مومن مسلمان کے اعمال، اس کے جو ہے وہ کام اور اس کے مال و جان کی جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کو حرام کہا گیا، اسی طرح اس کو بھی جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں لایا گیا ہے جو بد اخلاقی کہا جائے۔ اور اس کے اندر یاد رکھیے گا کہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ مومن مسلمان یاد رکھیں کہ جو بد اخلاقی ہے، زبان کی جو بیج ہے یہ آخرت کی جو ہے نا وہ کھیتی میں بویا جائے گا، جس کا اجر اس کو ملے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ زبان کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دوزخ میں منہ کے بل گرائے جائیں گے۔ اس گناہ کو بڑا جو ہے وہ اس کو ذکر کیا گیا کہ زبان کے حوالے سے۔ اب بد اخلاقی کیا ہے کہ ہمارے اخلاق کے اندر یا تو ہم بالکل ایک تکبر کی علامت کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید والفرقان حمید کی آیہ کریمہ جو تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو، جو مرد ہیں، مردوں کو تم پر کوئی قطعاً حق نہیں کہ دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں۔ صحیح۔ اور عورتوں کا پھر الگ سے حکم ہے کہ عورتیں جو عورتیں ہیں وہ دوسری عورتوں کا مذاق مت اڑائیں۔ اب مذاق کو بیچ میں کیوں لایا گیا؟ تو مختصر کیونکہ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، ایک انسان کو ڈیگریڈ کیا جائے یا اس کو جو ہے وہ اپنے سے کم تر سمجھا جائے۔ بالکل، مذاق کرنا اور چیز ہے، مذاق اڑانا اور چیز ہے۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے، مذاق کرنا اور چیز ہے۔ ایک مذاق کر رہا انسان، دوسرا انسان اس بات سے خوش ہوتا ہے، تو یہ ایک مذاق ہے۔ لیکن یہ مذاق اڑانا کہ دوسری کی تذلیل کی جائے، دو وجہ ہیں کہ ایک انسان پستی میں مطلب ایک دوسرے کو سمجھے کہ یہ مجھ سے کم تر ہے، تو اس کی جب انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے اپنی کسی عمل سے یا اپنے کسی بھی بات سے جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ اس کی مذاق اڑانے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور بد اخلاقی میں اگر دیکھا جائے تو اخلاق جو ہے وہ ہمارے اسلام کے اندر بنیادی جو ہمارے کو اس میں پایا جاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد اس پر ہے۔ میرے آقا نے اگر دیکھیں کہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، لیکن 40 سال جو آپ کی تربیت ہے وہ آپ کا اخلاق تھا۔ آپ کی اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کی قدر کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش اس لیے آتے اور اپنی امانتوں کو اپنے آپ کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے یہ ایماندار بھی ہے اور بڑا بااخلاق انسان، بے شک، اپنے اخلاق سے لوگوں کی اصلاح کی، اپنے عمل سے بتایا۔ اس طرح دیکھا جائے عبادات سے کم لوگوں کو جب اعلان نبوت کے بعد لوگوں کو جو اصلاح کی دین کی طرف اور اسلام کی طرف لایا ہے وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے لایا۔ بالکل، اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ اتنے اعلیٰ رول ماڈل ہمارے پاس موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو پھر کیوں ہمارا معاشرہ اور ہم جو ہے اس وقت بگاڑ کا شکار ہیں؟ سید محمد علی رضا صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی رائے ہم جاننا چاہیں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائے کہ جو بد زبانی کا ہم استعمال کرتے ہیں یا آج ہمیں عروج اس کا دکھائی دیتا ہے، قرآن میں اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا اور اس برے گناہ کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بد زبانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں حقیقتاً تمام تر برائیاں اسی میں پوشیدہ ہیں۔ ہمارے معاشرے کی جتنی برائیاں ہیں نا وہ اسی میں پوشیدہ ہیں۔ میں اپنے عنوان میں داخل ہونے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تم مجھے چند چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں جو پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو، صحیح، تو میں تمہاری جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ بالکل، وہ رسول اللہ تھے، بالکل، وہ اللہ کے نبی تھے کہ جن پر دین کو اکمال حاصل ہوا، جہاں پر دین مکمل ہوا۔ بے شک، بے شک، انہوں نے دنیا کو بتایا کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ زبان، یہ چھوٹا سا ایک گوشت کا لوتھڑا، یہ ٹکڑا، بالکل، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حقیقت میں دیکھیں جھوٹ اسی میں ہے، بالکل، تہمت لگانا اسی میں ہے، غیبت کرنا اسی میں ہے، دوسروں کی عزتوں کو اچھالنا اسی کے ذریعے سے ہے۔ آپ کے حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے، امام نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن آپ کے جسم کے تمام اعضاء کو
آپ کی زبان کا کفارہ ادا نہیں کرنا پڑتا. ہاں یعنی آپ ایسے گناہ زبان سے کرتے ہیں زبان سے کہ جن کا کفارہ آپ کے جسم کے باقی اعضاء کو ادا کرنا پڑتا ہے. صحیح صحیح. ہاں آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے, آپ عام لیول پر, ایک چھوٹے لیول پر رہ کر دیکھ لیجئے, گھروں میں اکثر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ میں نے تو آج کچھ بھی ایسا نہیں کھایا, نہ جانے پھر میرے سر میں درد کیوں ہے, ایسے ہی ہے. میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, نہ جانے آج میری داڑھ میں درد کیوں ہے, میں تو اتنا چلا بھی نہیں, نہ جانے میری پاؤں میں آج کیوں اتنا شدید درد ہے. لیکن حقیقتاً ہم اس طرف نظر نہیں دوڑاتے. ایسے کیوں؟ اس کی ایک بڑی مین وجہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے دور ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دین کوئی شاید کوئی بیکورڈ چیز ہے, دین کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے اگر خدا نخواستہ ہم منسلک ہو گئے تو ہمارے اوپر وہ ایک کوئی بیکورڈ والا دھبا لگ جائے گا. ورنہ دین ہر جدید ترین تقاضے کا نام ہے. بے شک بے شک, بالکل ایسے. دین آپ کو ہر جدید ترین علم کو سیکھنے کا حکم دیتا ہے. دین آپ کو دور لے کر نہیں جاتا. اور رہی بات زبانی کی, اور قرآن میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, اس کے ساتھ کیا کرو, قولوا قولا سدیدا, اچھا قول, اچھی بات, اچھی گفتگو کرو, اچھی تقوی کے ساتھ. یعنی تقوی کا قرآن ہے, عام کتاب نہیں ہے, لا ریب فیہ ہے, جس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے, جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. بالکل وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو متقی بننا ہے تو آپ کو سچا قول بولنا پڑے گا, آپ کو جھوٹ سے بچنا پڑے گا, آپ کو تہمت سے بچنا پڑے گا, آپ کو غیبت سے بچنا پڑے گا. کیوں؟ اگر آپ کسی کی اہانت کرتے ہیں, اگر آپ کسی کی توہین کرتے ہیں, اگر آپ کسی کے حق میں جھوٹ بولتے ہیں, اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے, تو یہ انسانیت کی توہین ہے, یہ آدمیت کی توہین ہے. اور آدمیت اور انسان کی توہین عند اللہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے جو ہماری بد زبانی ہے. اتنا نقصان اس معاشرے کو آج کل کے, آپ اپنے اس معاشرے کی, آپ جو ہمیں تکلیفیں ہیں یا ہمارے جو نقصانات ہیں, آپ انہیں دیکھ لیجئے. ہمیں لوڈ شیڈنگ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا, ایسے ہمیں دھماکوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا, ہمیں مہنگائی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان ہمیں اس بد زبانی نے پہنچایا. بالکل. آج بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, اپنا ہی خون ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا ہے, ایک دوسرے سے گفتگو کرنے. اور اس کی سب کی وجہ کیا ہے؟ یہ زبان. یہ زبان ہی ہے جو دلوں کو جوڑ دیتی ہے, اور یہ زبان ہی ہے جو دلوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے. بالکل. یہ بد زبانی ہی ہے جو انسان کو انسان سے جدا کر دیتی ہے. اور یہ جیسا کہ پہلے عرض کیا قبلہ صاحب نے کہ یہ بیج ہے, آج آپ جو بولیں گے وہی آخرت میں, وہ گویا کہ آپ آخرت کی کھیتی میں اس بیج کو بو رہے ہیں. بالکل. یہ اگر آپ اچھا اور خوشبودار پھول لگا رہے ہیں تو آخرت میں آپ اسی پھول کو کاٹیں گے. لیکن اپنی بد زبانی سے اگر کوئی آپ اس طرح کا کڑوا کوئی بیج بو رہے ہیں تو پھر آخر میں آپ اس سے ایک جھاڑ ہی کاٹیں گے, اور کوئی آپ اس سے ثمر آور جو ہے وہ درخت نہیں کاٹیں گے, اور کچھ بھی نہیں کریں گے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بد زبانی, اس زبان کو کنٹرول کر لینا, یہ بد زبانی ایک اتنا بڑا گناہ اور اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے اندر تمام کے تمام گناہ پوشیدہ ہیں. اگر آپ زبان پر کنٹرول کر لیں تو گویا آپ بہت سے گناہوں سے بالکل بے شمار گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. مزید بھی آگے چل کے بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم بد زبانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں تاکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کر سکیں. لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بد زبانی اور برے القاب کے بارے میں گفتگو کی جاری کہ دین اسلام نے اس سے منع فرمایا اور اس برے گناہ کے ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. جی علامہ نوید صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں. یہی زبان ہے جو ہمیں عرش تک لے جاتی ہے, یہی زبان ہے جو ہمیں فرش پہ لے آتی ہے. تو بد زبانی آج ہمارے معاشرے میں اپنے پنجے گاڑے بیٹھی ہے, یہی ہمارے رشتوں میں بگاڑ کا سبب بن رہی ہے. ہمارے تمام تر جو شعبہ زندگی, تمام تر کاروبار کے اندر یہی بگاڑ کی وجہ بن رہی ہے. اس کے باوجود ہم بد زبانی سے باز نہیں آ رہے. تو دین اسلام کیا ارشاد فرماتا ہے اور ہمارے معاشرے کے جو اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بامقصد پروگرام کے انعقاد پر آپ کو میں خراج عقیدت پیش کرتا بہت ہوں. شکریہ، بہت شکریہ. بنیادی طور پر دو باتیں آج کی گفتگو کا میں آغاز کرنے لگا ہوں. دو باتوں سے. نمبر ایک، اللہ جل وعلا نے جب کائنات کو تخلیق فرمایا تو کسی سے مشورہ نہیں لیا بالکل کہ میں فلاں چیز بنانے لگا ہوں، زمین بنانے لگا ہوں، آسمان بنانے لگا ہوں، چاند بنانے لگا ہوں. لیکن جب انسان کی تخلیق کی بات ہوئی تو ملائکہ سے ذکر کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. اور ملائکہ نے خلیفے کے بننے پر جو اعتراض کیا وہ کہا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا. اللہ اکبر. تو اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں تم جانتے. نہیں جانتے. بے شک. پھر جب انسان کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، تو ملائکہ کو فرمایا کہ اسے سجدہ کرو. یہ منصب دیکھیں انسان کا، بالکل اس کی عزت آبرو دیکھیں، بالکل. اس کی شان اور اس کی رفعت دیکھیں کہ اللہ پاک نے اسے علم عطا کرنے کے بعد ملائکہ کو فرمایا کہ اسے سجدہ کرو. اور فرمایا کہ تمہارے پاس بھی ایسا علم ہے جیسے میں نے انسان کو دیا. کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہی ہے جو تو نے دیا ہے، بالکل اس سے زیادہ نہیں ہے. بالکل. یہ منصب انسان کا جو ہے، انسانیت والا، کائنات میں ساری مخلوقات میں اللہ پاک نے اس کو اپنا شاہکار بنایا ہے. بے شک. جب ہمارے پاس اتنا اعلیٰ منصب ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اتنا حسن ہے، بالکل. اتنی رفعت اور عظمت ہے، تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں جب کرتے ہیں تو ہمیں اپنے منصب پر بیٹھ کر ویسے شرمندگی ہونی چاہیے. بالکل. نمبر دو، دوسرا پوائنٹ، یہ ہمارا وجود جو ہے نا جی، اعضائے بدنیہ، جی. سر سے لے کر پاؤں تک، تو ہر عضو کی اپنی اہمیت ہے. قرآن پاک میں ایک مقام پر زبان کی بات کی، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ چار باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا رحمان نے قرآن کا علم عطا کیا ہے، بالکل. علم القرآن، تو خلق الانسان، انسان کو عطا فرمایا ہے، انسان کو پیدا فرمایا. تخلیق ساری اللہ کی ہے، مگر یہاں پر صرف انسان کی تخلیق کی بات کی. اور آخر میں فرمایا علمہ البیان. اس پورے وجود میں ہر عضو کی اپنی اہمیت ہے، مگر بولنے کی جو اہمیت ہے، بولنے کی جو صلاحیت ہے، بولنے کا جو ہے وہ ملکہ ہے، وہ زبان ہے. اور اس زبان کو، جس کو رب نے پورے اعضائے بدنیہ میں سب سے زیادہ عزت دی ہے، اس زبان کے ذریعے ہم کتنے لوگوں کی عزت پامال کرتے ہیں. یعنی کہ اتنا بڑا منصب بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور جسم کے تمام اعضاء میں سے اہم ترین عضو کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں. اس زبان سے ہم نے اللہ کا ذکر کرنا تھا، اس زبان سے ہم نے رسول اللہ پر درود پڑھنا تھا، اس زبان سے ہم نے تسبیحات پڑھنی تھی، اچھی باتیں کہنی تھی، جیسا کہ قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ جب بھی کلام کرو، بات کرو تو اچھی بات کرو. تو بجائے اس کے کہ ہم اس زبان کو اچھے انداز میں، اچھی جگہ پر، اچھے قول کے ساتھ استعمال کرتے، اتنا بڑا منصب ہونے کے باوجود ہم نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں. جب کوئی شخص کسی منصب پر فائز ہو جاتا ہے نا، اچھی پوسٹ پر جاتا ہے، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرتا، بالکل وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اپنی شیان شان بات کرتا ہے. تو منصب انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو اچھا استعمال کرنا چاہیے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں، چغل خوری، غیبت، جھوٹ، وعدہ خلافی، جس طرح کے حضرت صاحب فرما رہے تھے، اور میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام سچ ٹی وی کی خصوصیات میں سے ہیں. اور دوسری یہ کہ آج کے دور کی یہ ضرورت ہے ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے. اور اس طرح کے پروگرام سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں، تعلیم گاہوں میں ہونے چاہیے تاکہ آنے والی نسل اس سے فائدہ حاصل کر سکے. بالکل بہتر ان کی اصلاح ہو سکے. مفتی عرفان صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں. ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت رحمتوں والا مہینہ بھی آنے والا ہے، ہم روزے سے ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہماری زبان سے بے شمار ایسے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو درست ہوں گے، لیکن سامنے والے کی عزت پامال ہو رہی ہوتی ہے، سامنے والے کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے. اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بڑی خوبصورت طرف آپ نے اشارہ دیا ہے. دیکھیں، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم، کیونکہ عبادت کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. یقیناً. ٹھیک ہے. اور زبان کا تعلق یہ حقوق العباد میں آتا ہے کہ جب انسان مخاطب تو وہ رب سے بھی ہوتا ہے. بالکل. لیکن آج ہم کسی کے ساتھ جب کوئی بات کرتے ہوئے اس بات کا کبھی بھی خیال، بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں خوف خدا ہو یا دین کی معرفت حاصل ہو، تو ورنہ وہ بولتے بھی کم ہیں. یہ تو ولایت کی نشانی ہے، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، لیکن اس چیزوں میں آتا ہے. لیکن زیادہ بولنے کے اندر، اور اس اخلاق کے اندر جب انسان، ہم جب اس بات کو سوچتے ہی نہیں، گناہ سمجھتے ہی نہیں. میرے آقا کا فرمان ہے کہ انسان کچھ ایسے عمل بھی کرتا ہے جس میں زبان بھی شامل ہے کہ اس عمل سے جو ہے اس کی تمام نیکیوں کو
چھین لیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور زبان کے بارے میں جس طرح نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا دو چیزیں، دو چیزوں کی گارنٹی تم مجھے دو، ضمانت دو دو چیزوں کی کہ تم اسے ناجائز طریقے سے اس کو یوز نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور پہلی کیا تھی؟ وہ زبان تھی، اخلاق کا، بالکل بالکل کہ زبان وہ چیز ہے، یاد رکھیے گا، انسان کے جسم کو اذا پہنچانا، وہ جسمانی طور پر جو زخم ہے وہ بھر جائے گا، بالکل لیکن زبان سے جو زخم ہوتا ہے وہ بھرتا نہیں بھرتا ہے، صحیح۔ اس کی تاثیر رہتی ہے۔ اس لیے اس کو اسلام کے اندر بڑا جو ہے امپورٹنس دی گئی ہے کہ لہٰذا یہ ہے کہ زبان کی ہے وہ بد اخلاقی کو دیکھا جائے، اور یہ بھی ہے کہ اچھے الفاظ بولنا، یہ بھی میرے آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ ہے۔ بے شک، بالکل۔ انسان کسی کے پاس جاتا ہے کسی کام کے سلسلے میں، تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم کچھ ہماری ایسا مزاج اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسی تربیت ہو چکی ہے کہ ہم اپنے عہدے پہ کسی پہ فائز ہوں، منصب پہ فائز ہوں، بالکل۔ تو سب سے پہلے ہمارا اخلاق بگڑ جاتا ہے، اللہ اکبر، بالکل۔ ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے، بالکل ایسے ہی۔ اور ہماری زبان ایسی کام نہ کرنا اور چیز ہے، لیکن ایک بیچارہ جو دکھوں کا مارا ہوا اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، کام نہ کرنا اور چیز، لیکن اچھے الفاظ سے بول دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے، بالکل، کہ وہ جاتے ہوئے آپ کے لیے دعا ہی کرے گا یقینا۔ کہ کم سے کم یار میرا کام نہ ہوا لیکن کم سے کم مجھے اس بندے نے اچھے الفاظ سے تو بلایا، بالکل، ایک اعلیٰ اخلاق کے ساتھ تو اعلیٰ پیش آئے۔ اخلاق پر۔ اور انسان کو اخلاق جو ہے، جس طرح آپ نے کہا، میرے آقا کی صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے انسان جو ہے وہ، آپ نے فرمایا کہ مطلب جو ہے نا انسان کو زمین سے آسمان پر لے جانے والی کون سی چیز؟ آپ فرمایا زبان۔ زبان، فرمایا اگر آسمان سے زمین پر لانے والی، فرمایا وہ بھی وہ زبان، بھی زبان ہے، کہ بالکل۔ جب انسان اچھے الفاظ سے، آپ کی ارد گرد کے اندر معاشرے کا سب سے پہلے حصہ آپ کی زبان ہے، بالکل، اس کے اندر آپ کی جو ہے وہ شخصیت کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، تو وہ آپ کی زبان ہے۔ یقینا۔ شخصیات، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا خوبصورت، مجھے بات یاد آئی کہ میرے استاد سیدی و مرشدی فرماتے ہیں کہ استاد گرامی کے انسان ماں باپ مرنے سے یتیم نہیں ہوتا، انسان کا اخلاق مر جائے انسان یتیم ہو جاتا ہے، کہ ماں باپ مرنے سے انسان یتیم نہیں ہوتا، یتیمان اللہ وارث، بالکل بالکل، لیکن بے آسرا ہو جانا، انسان کا اخلاق مر جائے انسان یتیم ہو جائے۔ کیوں؟ کہ جب بھی اس شخصیت کے بارے میں انسان کا ایک ذہن بن جاتا ہے، کوئی بھی انسان اس کے بارے میں جب ذکر کرتا ہے تو بد اخلاق ہو تو اس کو کہتے ہیں یار کہ اس سے اجتناب کرنا، گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ اجتناب کیا جائے، اجتناب کیا جائے، بالکل۔ اس سے سلام کلام سے انسان وہ جدا ہو جاتے ہیں لوگ، کیوں؟ اس کی زبان کی وجہ سے وہ تنہا رہ جاتا ہے، اور جس بندے کے الفاظ مطلب ادائیگی اور اخلاق اچھا ہو، ہر بندہ اس سے اچھے طریقے سے ملتا ہے اور اس کو دل سے اس کی جو ہے وہ عزت اور اس کی احترام، اس کی غیر حاضری میں بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کا ایک اچھے الفاظ میں اس کا ذکر کیا اچھے جاتا الفاظ ہے، میں یاد کرتے ہیں، اس کی وجہ اس کی زبان آتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کا کردار زبان کا جو ہے وہ معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے، اس کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ٹیچر کی زبان کے حوالے سے، ان کی اخلاق کے حوالے سے ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ کی اصلاح ایسی کی جائے۔ بالکل۔ دیکھیں عملی طور پر یہ ہے کہ کتابیں یہ چیزیں نہیں سکھاتی، ادب سکھاتی، اخلاق سکھاتی ہیں، تو وہ تربیت کہلاتی ہے۔ تربیت، بالکل ایسے، اس کے لیے یہ ہے کہ دین کے ساتھ وابستگی ہونا، بالکل، آل نبی اولاد علی دیکھا جائے تو مولا مشکل کشا ہو، حسنین کریمین ہو، کبھی دیکھا ہو بزرگ آ رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی اپنے منصب کو نہ دیکھا، لیکن یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے اخلاق سے جو ہے پیش آنے پر اپنی جو ہے وہ ہمیشہ تربیت کی ہے۔ بالکل، یقیناً تربیت کا بہت اہم رول ہے۔ ناظرین، آگے چل کے تربیت پہ بھی ہم بات کریں گے۔ سید محمد علی رضا صاحب، بد زبانی کے ساتھ ساتھ ہم جو مختلف جو القاب ہیں وہ لوگوں کو دیتے ہیں، ان میں اچھے بھی آ جاتے ہیں، اس میں برے بھی آ جاتے ہیں، اس بارے میں ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ چونکہ یہ برے القاب بھی حقیقتاً اسی ضمن میں آتے ہیں، بد زبانی کے ضمن میں۔ میں آپ کے اس سوال کو ایک درجہ اور آگے لے کر چلتا ہوں کہ اسی سوال کو برے القاب سے پکار، دوسرے لفظوں میں غیبت ہم کسے کہتے ہیں؟ اللہ، غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ کہ وہ الفاظ بولنا، چاہے وہ اس شخص میں پائے جاتے ہوں، لیکن اگر آپ اس کے منہ پر وہ الفاظ بولیں تو وہ ان باتوں کو محسوس کر جائے، ایسے وہ ان باتوں کو مائنڈ کر جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے تو اس کے سر پر بال نہیں ہے، تو اب اسے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم اسے بھری محفل میں، مثال کے طور پر چونکہ ہوتا ہے، ہم اسے گنجا کہہ کر پکاریں، ایسے، بالکل، لیکن حقیقتاً وہ ایسا ہے، لیکن اسے یہ بات پسند نہیں، بالکل، یہ اس کی توہین ہے، یقیناً، یہ اس کی اہانت ہے۔ یا بالفرض کسی شخص کی آنکھ نہیں ہے،
اس میں کوئی خاندانی برائی ہے، کوئی اس کے معاشرے میں کوئی عیب ہے، کوئی ملکی طور پر اس کے اندر عیب ہے، تو ہم اس کو اس عیب سے پکاریں، اللہ اس برے لفظ سے پکاریں۔ قرآن اس چیز سے منع فرماتا ہے صحیح کہ آپ کسی کی توہین نہ کریں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اذل الناس، سب سے زیادہ ذلیل ترین شخص کون ہے؟ کہ من اہان الناس، جو لوگوں کی اہانت کرتا ہے، صحیح، جس کی وجہ سے لوگوں کا دل دکھتا ہے۔ بالکل بالکل اور ہمارے معاشرے میں اب دیکھ لیجئے، جی، سب سے خوبصورت نام ہے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بے شک، آپ یقین مانیے، میں نے آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، روزمرہ میں لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لفظ محمد کو بھی بگاڑا جاتا ہے، اللہ اکبر، جبکہ یہ وہ لفظ ہے کہ جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اگر گھر میں نام محمد پکارا جائے تو اس گھر میں فرشتوں کی آمد سبحان ہوتی اللہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اتنا بے شک، خوبصورت نام۔ خوبصورت نام، بالکل۔ سید صاحب آپ کی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد ہم یہ سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلام کے اندر بد زبانی اور دوسروں کو برے القاب دینے سے منع فرمایا گیا، اور اس برے گناہ کے ہمارے معاشرے کے اوپر کیا اثرات ہیں اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ اگر آج کے موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، لائیو کال کے لیے جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ جی سید محمد علی رضا صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، ناموں کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے، جی کنٹینیو ہاں، کیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خوبصورت ترین نام ہے جی، نام پیغمبر مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد۔ بالکل بے شک، ہم نے اپنے معاشرے کو جدید کرنے کے لیے اس حد تک اپنے آپ کو گرا دیا اللہ اکبر، کہ ہم اب اس نام کو بھی بگاڑنے سے گریز نہیں کرتے۔ بالکل، مطلب نام کو شارٹ کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، میں ابھی میرا ذاتی مشاہدہ ہے، چند دن پہلے بہت خوبصورت نام ہے، میں جیسا پہلے عرض کر چکا ہوں، نام محمد مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس بچے کا نام محمد تھا، نہ جانے کون تھے اس کو پکارنے والی، کوئی خاتون تھی، تو غالباً وہ اسے ممو کہہ کر پکار رہی تھی۔ میں چونکہ خاتون کو تو جانتا نہیں تھا، میرا تعلق اس بچے سے تھا، تو میں نے اس کو بلایا اور میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ کا نام بہت خوبصورت نام ہے، بے شک، آپ کے نام جتنا خوبصورت کوئی اور نام ہے ہی نہیں، یقیناً، کوئی شک نہیں۔ تو جو کوئی بھی آپ کے نام کو بگاڑ کر پکارے تو اس کو روکیے، بالکل اپنے آپ کو خود بچائیے۔ بالکل، لیکن کچھ لوگ اس معاملے میں خوش ہوتے ہیں، اللہ، اپنے ناموں کو بگاڑنے میں، اس میں، لیکن چونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ برے القاب ہمارے معاشرے میں عام ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم ایک تو یہ بد زبانی میں چلا جاتا ہے، دوسرا برے القاب میں چلا جاتا ہے، تیسرا یہ ایک ہی آپ کا کام غیبت میں بھی چلا جاتا ہے۔ بالفرض آپ کسی شخص کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ فلاں، بالفرض جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، وہ فلاں جس کے سر پر بال نہیں ہے، وہ فلاں جو ایک ٹانگ سے اس طرح چلتا ہے، جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، یا کسی بھی اور آپ اس کو کسی اچھے نام سے نہیں پکار رہے، لیکن جوں ہی وہ شخص آپ کی محفل میں آتا ہے تو آپ کے انداز بدل جاتے ہیں۔ محترم، جناب، بھائی جان، عزت مآب، آپ ان کو القاب دینے لگ پڑتے ہیں۔ گویا کہ یہ وہ بیسکس ہیں ہمارے دین کی کہ جن کی طرف ہم نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، جن کو ہم گناہ کے طور پر لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا صاحب، قرآن میں اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا اور کتنی بڑی سزا ہے اس کی اگر ہم برے القاب سے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کوئی اشارہ کیا یا کسی کنایے سے بات کی یا کچھ نہیں، قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا صحیح کہ برے القاب سے مت پکارو۔ جیسا کہ چونکہ ہم شروع میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی در حقیقت بد زبانی ہی کا ہے، ایک جو ہے وہ جز ہے، صحیح، اور اس میں سب سے مین پہلو کیا ہے؟ وہ ہمارے گھر کی تربیت ہے۔ یقیناً، بچہ، جیسا کہ پہلے عرض کر چکے ہیں ہمارے محترم
کہ تربیت کتاب نہیں کرتی، ایسے ہی تربیت آپ کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے۔ اگر والدین جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں بالکل اسی انداز میں آپ کا بچہ گفتگو کرے گا۔ بالکل میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ مصلی عبادت پہ آئے تو میں دن میں 5 ٹائم تو چھوڑیے، 1 ٹائم بھی مصلی پر میرا بچہ مجھے نہ دیکھتا ہو تو میں یہ کیسے سوچ لوں کہ میرا بچہ مصلی پہ آئے گا؟ یقیناً کیوں؟ بچے کے لیے آئیڈیل اس کا والد ہوتا ہے۔ بالکل بچہ ہمیشہ آپ بچے سے پوچھیں نا بیٹا کیا بننا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے ابو بننا ہے۔ در حقیقت وہ باپ بننا نہیں چاہتا، وہ اس کو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مجھے باپ بننا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے باپ جیسا بننا ہے۔ بالکل بالکل پھر گھر میں جس طرح کی گفتگو باپ کرے گا یقیناً ویسا ہی بیٹا ویسے کرے ہی، گا۔ بالکل ایسے جس طرح کی گھر میں گفتگو ماں کرے گی ویسی ہی بیٹی کرے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ایک ہمارے ہاں چل رہا ہے، ہم سیدھے نام سے کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ اچھے سے اچھا نام رکھا جائے، ایسے محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، زہرا، نام ہم رکھیں گے، بالکل لیکن پھر کیا ہوگا؟ وہی نام ہم خود پہلے اپنے گھر سے پکارنے سے گریز کرتے ہیں، بالکل پہلے ہم خود گھر میں ان کو بگاڑ پیدا کرتے ہیں، بالکل پھر وہ بچہ باہر معاشرے میں جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک آپ نے پتہ نہیں شاید آپ کو اس چیز سے آپ کا سامنا ہوا ہے یا نہیں، ہمارے یہاں اب کیا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ محمد نام رکھیے تو ذرا لبرل قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اب پرانا نام ہے، پرانا ہو گیا، اللہ اکبر، یہ پرانا نام ہے، کچھ نئے نام لائیے۔ یقیناً ایسے ہی ہے، بالکل کوئی حسن رکھ دیجئے، ارے یہ تو کتنے لوگوں کا نام یہ ہے، کتنے لوگوں کا، بیٹی ہو گئی فاطمہ نام رکھ دیجئے، او ہو کتنی بچیاں ہیں فاطمہ، بیچ میں ہماری بھی فاطمہ ہو جائے گی۔ یقیناً ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر اگر بالفرض ہم بالفرض اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم اپنے بچے کا نام رکھ دیا، محمد رکھ دیا، علی رکھ دیا، پھر وہ فاطمہ پکاریں رکھ گے دیا، نہیں کوئی اچھا اور پھر ہاں alternate نام۔ پکاریں گے وہ نہیں کہ ہمارے بچے نے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے، یہ پرانا بیکورڈ نعوذ باللہ من ذالک نام لے کر وہ بچہ اپنے معاشرے میں کیسے جائے گا، کس طرح بالکل گھر سے ہم خود بگاڑ شروع کرتے ہیں، بالکل تب معاشرے میں جاتا ہے۔ گھر سے ہی اس پہلی اینٹ کو، اس بنیاد کو ہی مضبوط کیا جائے نا تو پھر معاشرے کی جرت نہیں ہوتی۔ یقیناً اپنے گھر کو ہی معاشرہ سمجھے تب جا کے کہیں معاشرے میں بھی اچھائیاں پیدا بالکل ہوں، معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ علامہ نوید صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، گھر سے آغاز ہونا چاہیے، تربیت سے آغاز ہے، جو بد زبانی کی ہم بات کریں، برے القاب کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا چھٹکارا جو ہے وہ یقیناً تربیت سے اس کا آغاز اور گھر سے ہے، کیا کہتے ہیں؟ اصل میں گھر میں نا ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھا پائلٹ بن جائے، ایسے ہی ہے، یا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا خلا باز بن جائے، اچھا ٹیچر بن جائے، بالکل اچھی پوسٹ پر چلا جائے۔ بالکل ہر والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بن جائے۔ انسان، بالکل بالکل ایک ٹیچر نے ایک بچے سے پوچھا اسکول میں کہ بیٹا تم کیا بنانا چاہتے ہو؟ جیسا کہ حضرت صاحب کہہ رہے تھے، ان گھر میں والدین جو ہوتے ہیں اصل میں یہی ان کردار ہوتا ہے جو بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ بالکل بالکل وہ بچہ روزانہ کی بیس پر اپنے والد سے نا مولا علی کے اقوال سنا کرتا تھا۔ ہاں تو ٹیچر نے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا میں فلاں بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں یہ بننا چاہتا ہوں۔ وہ بچہ معصوم سا کھڑا ہو کر کہنے لگا ٹیچر میں مولا علی بننا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، اس نے کہا بیٹا یہ تو نہیں بن سکتے ہو، ہاں مگر آپ میں یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ میرے باپ مجھے روزانہ ان کا کال سناتے ہیں، ان کی بات سناتے ہیں، تو مجھے وہ بہت اچھے لگے، میرے دل میں تمنا ہے کہ کاش میں بھی وہ بن جاؤں۔ کہ جب گھر میں آپ اس طرح کی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، ان کا پاکیزہ کردار اپنے کردار میں لاتے ہیں، تو بچوں کو بتانے کے بجائے یہ کردار زیادہ باثر ہوتا ہے۔ بالکل ہمارے استاد جی فرماتے تھے کہ آپ ایک بات 100 بار بھی کہہ دینا، ممکن ہے بچے پر اثر انداز نہ ہو، وہی کام ایک بار آپ خود کر کے دیکھیں، وہ بچہ پک کرے گا، محسوس کرے گا۔ اور دوسری بات یہ اسلام کا حسن، دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں نا جی، وہ اتنا باریک بینی میں انسان کو تربیت نہیں کرتے۔ یہ اسلام ایسا دین ہے کہ جو ہمیں گھر کے لیے ماحول سے لے کر سکول میں، معاشرے میں، بازار میں، تجارت میں، ہر قسم کے معاملات میں ہماری تربیت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں بچوں کو، اچھا دین بھی ہمارا ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، کسی نے نماز میں دین بنا لی ہے، کسی نے روزے میں دین بنا لی ہے، کسی نے جناب وہ تجارت میں دین بنا لی ہے، کسی نے محفل نعت میں دین بنا لی ہے، کوئی کس میں، ہر بندے کا دین ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ کاش ہم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ دیکھیں ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، یہ بھی ہمارا دین ہے۔ اور دین کتنا پاکیزہ ہے کہ وہ انسان کی حرمت کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اہل ایمان کا یہ وصف ہے ہی نہیں ہے،
اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ وہ تم کسی کو غلط نام سے بلاؤ یا کسی کی غیبت کرو یا کسی کے بارے میں بدگمانی کرو یا کسی کے گھر یا خاندان کی جاسوسی کرو. یہ قرآن نے تربیت کی ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11-12 میں. بالکل. جب ہمیں اسلام اتنی باریک بینی کے اندر ہماری تربیت کر رہا ہے تو ہم اس سے ناآشنا کیوں ہیں؟ یا تو آشنا ہے تو ہم سیکھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، یا ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ ہم نے دین کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ بڑی اہمیت کی عامل ہے کہ ہم ہر گھر میں کم از کم 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اپنے رب کے لیے نکالیں، 1 گھنٹہ اپنے والدین کے لیے نکالیں، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے نکالیں. اگر وہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، یہ پیسہ کمانے کے ذریعے بتاتے ہیں کہ پیسہ ایسے کمانا ہے، زمین کا مالک بنانے کے لیے زمینیں دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کی زمینیں ہیں، یہ آپ کی پراپرٹی ہے، ساری چیزیں بتاتے ہیں، مگر ہم اپنے بچے کو دین کے متعلق نہیں بتاتے. جیسے کہ آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ دنیاوی غرض و غایت کے لیے کتنی تعلیم دیتے ہیں، کتنی باتیں بتاتے ہیں، لیکن دین کے لیے اور آخرت کے لیے بہت کم باتیں بچوں کو بتاتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کی برکتوں سے لوگ انشاءاللہ فائدہ حاصل کریں گے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل دین میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. مفتی عرفان صاحب، کیا یہ بات ہو جس طرح ہم دنیاوی تعلیمات کے اوپر اتنا زور دیتے ہیں، دنیاوی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے یا اپنا ایک مقام بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، وہی بات اگر ایک اعلیٰ بزنس مین بننے کی جگہ ایک اعلیٰ انسان بننے کی کوشش کی جائے، بچوں کو تربیت دی جائے اور دین اسلام کی تربیت دی جائے، تو کیا یہ بات آج جو معاشرے میں بگاڑ ہے اس کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے؟ بے شک آپ نے ٹھیک کہا. میرے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ آج کے اس معاشرے کے اندر ہر جس طرح حضرت نے بھی فرمایا کہ ہر باپ کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا پروفیسر بنے، ڈاکٹر بنے، بالکل. کوئی کہتا ہے میرا بیٹا ٹیچر بنے. میرے استاد محترم فرماتے ہیں ٹیچر بننا آسان ہے. ہاں بالکل بالکل. ٹیچر بننا آسان ہے، ڈاکٹر بننا آسان ہے، پروفیسر بننا آسان ہے، انسان بننا بڑا مشکل ہے. تو انسان بن جاؤ، اللہ رب العالمین اس ذریعے سے تمہیں بہت کچھ نواز دے گا. تو انسانیت جو ہے یہ اس معاشرے میں وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ جب تک تربیت پر ہے. اب والدین نے ساری زندگی جو گزاری ہے وہ ان چیزوں سے دور ہے. ہماری زندگی کا آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اچھی جاب مل جائے، اچھی پڑھائی ہونی چاہیے. اگر دیکھا جائے تو میجورٹی کے اندر اب یہی ذہن ہوتا ہے کہ بچے کی پرورش کی جائے اچھی. اس پرورش میں کیا شامل ہے؟ پرورش میں شامل یہ تھا کہ ان کے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ اچھی تعلیم، اچھا سکول ہو، اس کے بعد دنیاوی پڑھائی اچھی ہونے کے بعد اچھی جاب لگ جائے، بالکل اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، شادی کر لی اور یہ زندگی ہے. ایسے ہی ہے. اس کو زندگی نہیں کہا گیا. اگر میرے آقا کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے یا حسنین کریمین مولا علی مشکل کشا صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انہوں نے زندگی کو صرف دنیاوی چیزوں کو اہمیت نہ دی. معاشرے کی اصلاح کے لیے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کا اخلاق، کردار، اور کم از کم اس کی دوسروں کے لیے، ہر کوئی اپنے لیے تو ہر بندہ جیتا ہے. یہ کوئی کمال تو نہیں ہے نا اپنے لیے جینا. کمال یہ ہے کہ کسی کے لیے جیا جائے. کسی کے لیے جیا جائے. عرفان صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے، بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرسرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ بد زبانی اور اس کے ساتھ ساتھ برے القاب سے پکارنے سے جو ہے وہ اسلام ہمیں منع کرتا ہے، اور اس کے جو برے اثرات ہے یا گناہ ہے اس کا ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ہماری زندگی کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے. آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مفتی عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جی سید محمد علی رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، علامہ نوید احمد سیالوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین آج کے موضوع پہ اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں لائیو کال کے لیے جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی مفتی عرفان صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ کیا یہ بات ہو کہ دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اگر اتنا ہی زور ہم جو دین اسلام کی تعلیمات ہے اس پہ بھی دیں اور ایک اچھا انسان بنائیں تو یہ بد زبانی، یہ برے القاب جیسی جو بات ہم کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. بے شک جب انسان کی تربیت جو ہے وہ اسلام کی دین کے حوالے سے جب اس کی تربیت ہوگی تو اسے ہر پہلو کے اندر اللہ کی ناراضگی نظر آئے گی، خوف خدا نظر آئے. جب رب کا ڈر ہوتا ہے تو انسان ہر بات
سوچتا ہے، سوچنے کے بعد کرتا ہے. جب انسان ان چیزوں سے غافل ہو جائے کہ بالکل ہی انسان جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے اندر ہی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ معاشرے کے اندر انسان کی تربیت کے لیے سب سے بڑا جو اس کا لیے بہتر ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہو اور اس کے ساتھ ہو. اب میرے آقا کی چھوٹی چھوٹی اگر دیکھیں تو میرے آقا کے ایسے واقعات ہیں کہ وہ کیسے اصلاح کر رہے ہیں. صحابی رسول ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی میرا بیٹا نہیں مل رہا، میرا بیٹا مجھے مل نہیں رہا، کافی دیر سے تلاش کر رہا ہوں، اب دعا فرمائے. میرے آقا نے ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائی. ابھی آپ کے جو ہے وہ ہاتھ رخسار تک نہیں پہنچے تو اللہ نے دعا کو قبول فرمایا کہ ایک صحابی رسول ہے، فرمایا یا رسول اللہ ان کا بیٹا فلاں میدان میں فلاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو جب وہ اب دوڑنے لگے صحابی رسول، میرے آقا نے فرمایا میاں کہاں چلے؟ فرمایا یا رسول اللہ بیٹے کی جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی، ایک باپ کا اور بیٹے کا ایک تعلق ہے، محبت کا اظہار ہے، اس لیے دوڑے جا رہا ہوں کہ اس کو تاکہ دیکھ سکوں. میرے آقا نے فرمایا جانے سے قبل میری بات سنتے جاؤ، میاں جب جاؤ گے تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت پکارنا، بیٹا کہہ کر مت پکارنا. فرمایا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے تو میں اسے بیٹا کہہ کر کیوں نہ پکاروں؟ فرمایا کہ تیرے بیٹے کہنے میں وہ محبت کا جو سمندر ہوگا، طوفان ہوگا، نہ جانے اس میدان میں کوئی یتیم کھیل رہا ہوگا. جب وہ بیٹے کا سنے گا تو اسے اپنے باپ کی یاد آئے گی تو اس کی دل آزاری ہوگی، اس کا دل دکھے گا. اس لیے بیٹا نہیں، اسے نام سے پکارنا تاکہ کسی یتیم کی دل آزاری نہ ہو سکے. اب یہ کتنا خوبصورت نمونہ ہے میری آقا کی ذات کا، اس حد تک خیال. لیکن آج ہم خیال نہیں کرتے. ہماری زبان سے کوئی بھی الفاظ ایسے ادا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم، اور سب سے بڑی بات ہے کہ دوستی یاری میں بھی اکثر دیکھا جائے نا تو ہم جو ہے مذاق کرنے کے لیے بھی اس کے عیب جوئی کرتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جس گناہ سے توبہ کر چکا ہو، رب کی طرف رجوع کر چکا ہو، اگر اس گناہ کے نام لے کر بندے کو اگر اس کو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک اور جگہ پر معاذ بن جبل نے فرمایا کہ جب کوئی انسان جس گناہ سے توبہ کر چکا ہو اس گناہ کو یاد کروا کے جب اس کے لیے جو ہے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، جب تک وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے وہ مرے گا نہیں. اس حد تک جو ہے اس کی وعید آئی ہے کہ اگر کوئی گناہ کر چکا ہے، اس کی ماضی کے اندر اس نے توبہ کر لی رب سے، تو اس کا بھی ذکر کر کے کسی کی دل آزاری مت کیا جائے. بالکل. یہ تو یہ دین اتنا اسلام، لیکن آج کے معاشرے کے اندر ہم وہ موقع ڈھونڈتے ہیں، مواقع ڈھونڈتے ہیں کہ کسی جگہ پر اس کی دل آزاری اور کسی کی جو کمی ہے وہ اپنے ہی ہوتے ہیں. اپنوں میں ہوتی ہے کہ جب انسان کسی سے کوئی اظہار کر دیتا ہے، کوئی راز کی بات اس کے ساتھ کر دیتا ہے اظہار، لیکن آنے والے وقت میں اس بات سے سامنے رکھتے ہوئے اس کی دل آزاری کی جاتی ہے، اس کی جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اس لیے مذاق اڑانے کو بھی یہ بھی گناہ کا حصہ کہا گیا. تو اس لیے معاشرے کے اندر ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کی جائے، تاکہ یہ ہے کہ ہر سوچنے سے قبل کہ اللہ کی کہیں یہاں پر ناراضگی تو نہیں پائی جاتی، تو انسان کے معاشرے کی اصلاح کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. یقیناً سید محمد علی رضا صاحب، اگر ہم اپنے اصلاح کر لیں یا اس بات کو دیکھیں کہ کسی کی دل آزاری کرنے سے کہیں اللہ میرا ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اتنا بڑا اس کا گناہ ہے، کہیں میری آخرت جو ہے وہ بگاڑ کا شکار نہ ہو جائے، خوف خدا دل میں پیدا ہو جائے، تو کیا ہی بات ہو ہماری جو ایک زندگی میں جو سکون چاہیے، جو کامیابیاں چاہیے، جو قلب کو سکون چاہیے، وہ ہمیں مل جائے گا. ٹھیک فرمایا آپ نے. اس کے لیے جو بارہا قرآن میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ ہے کہ تقوی. تقوی کیا چیز ہے؟ بیسیکلی تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تقوی سے مراد جو ظاہراً ہمارے ہاں معاشرے میں جو عام طور پر اس کا ایک معنی رائج ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے ڈرنا. بالکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ کیا خدا کوئی ڈرنے والی چیز ہے؟ کیا خدا کوئی ڈراونی چیز ہے کہ جس سے ڈرا جائے؟ بالکل نہیں. یہ ڈر وہ والا ڈر نہیں ہے. یہ ڈر کون سے والا ڈر ہے؟ یہ اپنے محبوب کا خود سے ناراضگی والا ڈر ہے. بالکل. دیکھیں نا، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں جس سے ہماری انس ہوتی ہے، جس سے ہماری محبت ہوتی ہے، چاہے جس بھی عنصر سے ہو. ہمارے ہاں تو معاشرے میں مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں حتیٰ کہ جس حیوان سے محبت ہوتی ہے ہم اس حیوان کو بھی کھونے سے ڈرتے ہیں. یقیناً ایسے اس کو کھونے سے ڈرتے ہیں. تو وہ جو تقوی خدا کی طرف نسبت دے کر کہا جاتا ہے، اس سے مراد، اس ڈر سے مراد یہ ڈر ہے کہ اس خدا کے اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے،
اس چیز کو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں. اگر ہم دنیاوی طور پر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لباس وہ پہنے جو اسے پسند ہو, بالکل, ہم کھانا وہ کھائیں جو اسے پسند ہو, بالکل, ہم ہم چلیں ویسے جیسا اس کو پسند ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے, اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. تو پھر وہ خدا جس نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا, یقین مانے میں اگر اس خدا کی نعمتیں ہمارے پاس تو ہماری تو زبانیں اس قابل نہیں کہ ہم اس خدا کی دی ہوئی نعمات جو ہیں ان کا احساس کر سکیں. لیکن حقیقت یہی ہے, وہ خدا جس نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا اور ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے اوپر فوکس رکھیے, اپنے بارے میں سوچئے ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن برائی کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر وہ کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں میں کون سا عیب ہے, فلاں کو میں کیا کر سکتا ہوں. چونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ میں کیسا ہوں اس کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا. فلاں کیا کر رہا ہے, وہ کیسا کر رہا ہے, وہ ایسا کیوں ہے, اس طرف اشارہ ہوتا ہے. اگر ہم تہمت سے, غیبت سے, جھوٹ سے, بد زبانی سے, بری گفتگو سے, برے کلاموں سے, ان چیزوں سے اجتناب کر لیں تو پھر ہماری نظر اپنے آپ پہ پڑے گی. بالکل. جب ہم کسی اور کی طرف جانے کی بجائے, کسی اور کے متعلق سوچنے کی بجائے اپنے بارے میں سوچیں گے, میں کیا ہوں, میں کہاں کھڑا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. آپ کی قبر میں میں نے جواب نہیں دینا, میری قبر میں جا کے قبلہ صاحب نے جواب نہیں دینا. ایسے ہم نے اپنی قبر میں خود جانا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کس طرف جا رہا ہوں. آپ اپنے معاشرے میں عام طور پر مشاہدہ کر لیجئے, دیکھ لیجئے, اگر دو شخصیات بیٹھے گفتگو کر رہی ہیں تو تیسرا شخص چاہے وہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو وہ اپنے آپ کو ان میں ضرور انوالو کرے گا. یہ گفتگو کیا کر رہے ہیں, آپ کا ان سے تعلق ہو نہ ہو, ان کی گفتگو کا آپ سے ربط ہو نہ ہو, آپ ان میں انٹرفیئر ضرور کریں گے, آپ ان میں ضرور یہ چھوڑ دیں گے کہ مجھے میرے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم نے تجھے 60-70 سال اس دنیا میں بھیجا, تو نے کیا کیا, بالکل, تو نے دین کے لیے کیا کیا. اور سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین دنیا سے الگ نہیں ہے. بالکل, دنیا دین سے الگ نہیں ہے. ہمارے ہاں ان دو کو الگ الگ کیٹیگرائز کیا گیا ہے, یہ الگ کیٹیگری ہے, یہ الگ کیٹیگری ہے. دین الگ چیز ہے, دنیا الگ چیز ہے, یہ الگ ہیں, یہ الگ ہیں, ایسا نہیں ہے. زمانے آپ کا آج نے دیکھا ہوگا آپ نے کہ حجاب کرنے کو خواتین عیب سمجھتی ہیں. ایسے بڑی خوبصورت بات ہے, مجھے شاید حجاب کے معاملے میں اس سے اور خوبصورت کوئی بات نہیں ملی کہ امام خمینی علیہ الرحمہ سے امریکن صدر نے کہا کہ جو ایرانینز ہیں وہ تو جنگلیوں کی زندگی گزار رہے ہیں. تو بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا کہ آئیے جنگل میں چلے جاتے ہیں, اگر حیوان حجاب میں ہیں تو ہم حیوان ہیں, اگر حیوان برہنہ گھوم رہے ہیں تو پھر تم حیوان ہو, ہم نہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ معاشرہ, عام اور دین یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں, ایک ہی چیز ہے. لیکن افسوس یہ کہ کچھ لوگوں نے ادھر اپنا کچھ سیٹ اپ بنا لیا, ادھر کچھ اپنا سیٹ اپ بنا لیا, اس کو اس دنیا سے الگ کر دیا, اس کو ادھر سے الگ کر دیا. دین آپ کو کہیں منع نہیں کرتا کہ آپ کیمسٹری نہ پڑھیں, دین آپ کو کہیں نہیں پڑھتا کہ آپ بایولوجی مت پڑھیں, دین آپ کو فزکس, کیمسٹری, میتھ کہیں کسی شعبے میں جانے سے نہیں منع کرتا. بالکل کسی شعبے, بلکہ دین تو آپ کو کہتا ہے کہ جدید علوم سے وابستہ ہو کر رہیں. ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میں لوگ کون, معصوم کا فرمان ہے, کون لنا زینن لا تکون شیئن, ہمارے لیے باعث زینت بنیے, بے شک, باعث ندامت مت بنیے. بالکل. وہ انسان کب بن سکتا ہے جب انسان بنے, جب میں خود پر توجہ دوں گا, میں کیا ہوں, میری وجہ سے معاشرے میں کہیں بگاڑ تو نہیں پیدا ہو رہا, میری وجہ سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا, بالکل, میری وجہ سے میرا ہمسایہ جو ہے اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے, میں اپنی اصلاح کر لوں. اور ہم شروع میں ابتدائے اس محفل میں ہم نے ایک بات کی کہ زبان سب سے اہم بات ہے. آپ اپنے زبان پر کنٹرول کر لیں, آپ کا پورا معاشرہ آپ کی دسترس میں آ جائے گا. ہر انسان, آپ نے اگر اپنی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں نہ دی تو وہ کہیں کسی محفل میں بیٹھ کر آپ کے خلاف گفتگو نہیں کرے. بالکل. اور میرا ذاتی رائے یہ ہے, جو کہ حتمی نہیں ہے, میں ایک عام انسان ہوں,
ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میری ذاتی رائے ہے، اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہے تو آج کے معاشرے میں یہ بھی کافی ہے۔ بالکل بالکل، کیوں کہ کسی محفل میں وہ شخص آپ کے بارے میں کوئی اول فول بات نہیں کرے گا، بالکل، یا اگر بالفرض کوئی کہہ بھی رہا ہوا نا کہ فلاں شخص نے یہ کیا ہے، تو وہ بندہ آپ کے بارے میں اتنا یار وہ تو ایسا نہیں ہے، وہ اس طرح کس طرح کر سکتا ہے، بالکل بالکل، وہ آپ کو ڈیفینڈ کرے گا، وہ آپ کا دفاع کرے گا۔ بالکل، سب سے اہم اور سب سے ضروری، ہم نے ابتدا میں میرے احباب نے بھی عرض کیا کہ اپنے زبان پر کنٹرول زبان پہ کیجیے۔ کنٹرول، زبان کنٹرول تو پورے کا پورا معاشرہ آپ کی دسترس میں آ جائے۔ بالکل، کیا خوبصورت بات کہی علامہ نوید صاحب۔ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں، کیسے خود کو پہچانیں کہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں، میری وجہ سے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں، یا میری وجہ سے جو اللہ کے بندے ہیں ان کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، ان کو تو کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ مسائل میری ذات سے تو نہیں ہو رہا۔ تو اپنی اصلاح کے لیے، خود کو پہچاننے کے لیے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی دیکھنی ہوگی کہ آقا علیہ السلام زندگی گزارتے تھے، کیسے گزارتے تھے۔ یوں رسول اللہ بیٹھے ہیں، ایک خاتون آتی ہے، ذہنی توازن درست نہیں ہے تو حضور کو بلاتی ہے، اپنی مجلس چھوڑ کر آپ تشریف لے جاتے ہیں، وہ باتیں شروع کرتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، صحابہ تجسس میں ہے کہ آقا علیہ السلام کیوں کھڑے ہیں، اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے ایسے، لیکن جب حضور واپس پلٹ کر آئے نا تو صحابہ نے عرض کی حضور اتنا وقت آپ نے اس کو دے دیا جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی باتیں میں بھی نہ سنتا تو کون سنتا، پورا اہل مدینہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ دل آزاری جو ہے نا ہم کتنی بار کرتے ہیں۔ ہم حضور کی زندگی کو دیکھیں، ہمارے بزرگ تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے کھانا لے کر، آپ حالت روزہ میں تھے، آپ نے پوچھا نہیں ہے کہ کھانا کہاں سے لائے، اس نے کہا حضور میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں، آپ نے کھانا کھا لیا ہے، یہ بھی نہیں بتایا کہ میں حالت روزہ میں ہوں۔ آپ کے خلفاء، وہ چلا جاتا ہے کھانا برتن لے کر، خلفاء پوچھتے ہیں حضور آپ نے کھانے میں تھے، بھول گئے ہیں یا آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس خلوص کے ساتھ وہ میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا نا، اگر میں نہ کھاتا تو اس کی دل آزاری ہوتی۔ پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ روزہ توڑنے کا کفارہ موجود ہے، کسی کا دل توڑنے کا کفارہ نہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ علامہ صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے، ان سے کنٹینیو کریں گے، بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سلسلہ میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلام میں بد زبانی اور برے القاب جو ہے وہ اس سے پکارنے سے یا برے القاب دینے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس برائی سے، اس گناہ سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اور معاشرے پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی علامہ نوید احمد صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، ایک واقعہ آپ بیان فرما رہے تھے، کنٹینیو کیجیے۔ تو دل آزاری جو ہے، یہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں وہ اس چیز کا بہت خیال کرتے تھے، بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں امام غزالی کہ میں نے بہت روزے رکھے ہیں مگر وہ بدن کے تھے، جو میں نے زبان کا روزہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ یہاں تک کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی کی دل آزاری کرتا ہے یا کسی کا مذاق اڑاتا ہے، برے القابات سے پکارتا ہے، اسے جنت کے سامنے لایا جائے گا اور جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آواز دیجیے گی اور جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ پاگے پاگے جب جنت کے دروازے کے قریب آ جائے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ پیچھے پلٹ جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز دی جائے گی، پھر وہ آگے آئے گا، پھر دروازہ بند کر دیا، یہاں تک کہ وہ نا امید ہو جائے گا اور اسے جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن بھائی بھائی ہیں، اور آگے یہ ساری باتیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں کو بتاتا ہے نا کہ بیٹا تم نے یہ چیزیں اپنے اندر رکھنی ہے تاکہ تیسرا بندہ داخل نہ ہو اور تم ٹوٹ نہ جاؤ، تم ایک تسبیح میں پروئے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم جڑے رہنا۔ تو ایسی اللہ پاک 1400 سال سے مومن بندوں کو یہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک تسبیح میں پرویا ہے، اہل ایمان کی صف میں کھڑا کیا ہے، تم جڑے رہو۔ اور تمہیں توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا کہ تم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کو برے نام سے نہ بلانا، جاسوسی نہ کرنا۔ یہ 6 ایسی چیزیں بتائی کہ اگر تم یہ کام کر لیے نا تمہارے معاشرے میں نفرت پیدا ہو جائے گی، تمہاری محبتیں نفرتوں میں بدل جائیں گی، تمہاری قربتیں دوریوں میں بدل جائیں گی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن کی 1400 سالہ یہ بات اپنے کردار میں داخل کرتے۔ اگر ایک باپ یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ میرے بیٹے جدا جدا ہو جائے تو
اللہ یہ بات کیسے برداشت کرتا ہے کہ میرے بندے جدا جدا ہو جائیں؟ آج یا تو ہم فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، یا ہم حسد کی بنیاد پر بڑھ چکے ہیں، یا ہم مال کی بنیاد پر بڑھ چکے ہیں، یا عزت و آبرو کی بنیاد پر بڑھ چکے ہیں. تو اچھا کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے. بالکل. یعنی ایک شراب پینے والا شخص ہے، ہم کہتے ہیں یہ گناہ گار ہے. ایک بے نمازی شخص ہے، کہتے ہیں یہ بے نمازی گناہ گار ہے. اچھا یہ جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں کتنی اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، گالیاں دینے والے لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں کتنے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں. یہاں تک کہ امام غزالی نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کو پامال کرتا ہے غیبت کی صورت میں، گویا اس نے 70 بار اپنی سگی ماں سے زنا کی. اتنا سخت سنگین جرم ہے یہ، اور اس کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا. دو دوست بیٹھے ہیں آپس میں، جیسے ہی کہہ رہے تھے نا کہ آپس میں بڑے وہ القابات کے ساتھ ایک دوسرے کو نوازتے ہیں، لیکن جدا ہونے کے بعد وہی دوست اس دوست کی عزت کو پامال کر رہا ہوتا ہے. خاندان کے اندر خوشی میں دیکھیں، غمی میں دیکھیں، خواتین کس طرح ہم غیبتیں کرتی ہیں. اور قرآن کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى یکن خیرا منہن، کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت بھی نہ اڑائے. کیوں؟ ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی نظر میں وہ تم سے زیادہ بہتر ہو. کبھی ہم نے یہ تصور کیا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا شخص، ہم اسے حقیر تصور کر کے تکبر کی وجہ سے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ممکن اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنا بڑا ہو. دہلی کے بازار میں ایک شخص اللہ کا فقیر جا رہا ہے اور ایک محب اور محبوب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے. اس کا ہاتھ اس کی محبوب کے ساتھ لگا تو وہ گر جاتی ہے. تو محب سے برداشت نہ ہو سکا، اس نے فقیر کو تھپڑ مار دیا. پھٹے پرانے کپڑے تھے، بال آلودہ تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہ جو محب تھا وہ گرا ہے تو وہ مر جاتا ہے. بازار والے لوگ شور کرتے ہیں کہ اس فقیر نے کوئی بد دعا دی ہے تو اس کو موت واقع ہو گئی ہے. اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے بڑا تاریخی جواب دیا. اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میرا ہاتھ اس کی محبوب کو لگا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوا، تو اس کا ہاتھ اس کے محبوب کو لگا ہے تو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو جب ہم اپنی زندگی میں اس طرح کے صوفیاء، اپنے بزرگوں، اپنے اکابر کو، آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنے کردار میں نہیں لیں گے تب تک ہم ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. دوست کا آئینہ ہوتا ہے ویسے بھی. تو حضور سے بڑھ کر کوئی آئینہ ہے کہ جسے ہم دیکھ کر اپنے آپ کو درست کر سکیں؟ کھانا کیسے ہے تو رسول اللہ کا کردار دیکھ لیں، پینا کیسے ہے تو رسول اللہ کا کردار دیکھ لیں، اٹھنا کیسے ہے تو رسول اللہ. ہر اسلام کتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ ہمارے ایک دوست امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ واش روم سے باہر نکلے تو دعا پڑھے تھے. نان مسلم کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا ہمارے دین نے ہمیں واش روم انٹر ہونے اور آؤٹ ہونے کی دعا بتائی ہے. اس بات سے وہ حیرت میں آ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا. کتنا پیارا دین ہے، اتنی باریک بینی، اتنی نفاست ہے اور اتنا پیارا ڈسپلن ہے کہ ہم ہر بات میں ہمیں ہماری تربیت کی جاتی ہے. کسی میں نماز کو ترجیح دی جاتی ہے، عبادات میں، کسی کو معاملات میں، لیکن دین نے ہر زاویے سے ہماری تربیت کی ہے. ہم اگر اپنے بچوں کو، ہماری اولاد کو اور ہم اپنے آپ کو بھی اگر دیکھیں تو یقیناً ہمیں بہت ساری کمیاں محسوس ہوتی ہیں. کوشش کرنی چاہیے اس طرح کے پروگرام میں ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. صرف روزانہ کی بیس پر انسان یہ عزم کر لے کہ آئندہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا تو یقیناً ہم بچ سکتے ہیں. اور آئندہ کل میں انشاءاللہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کروں گا. دیکھیں کہ وعدہ خلافی دن میں کتنی بار کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. کتنا پیسہ کمانے کے باوجود برکت نہیں. ایک دور وہ بھی تھا کہ ایک شخص کماتا تھا، 8 بچے کھانے والے تھے. آج 8 بچے کماتے ہیں تو ایک شخص کو نہیں کھلا سکتے. ہر بچے کی خواہش ہے کہ باپ فلاں کے ساتھ رہے. اور ہر والدین کا یہ شکوہ ہے. ہم چونکہ مسجدوں کے خطیب ہیں، دین کے ساتھ وابستہ ہیں، لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں. ہر والدین ہم سے کہتا ہے کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، کوئی تعویذ بتا دے. میں نے کہا اس نافرمانی کا تعویذ ہمارے پاس نہیں ہے. اگر انہیں درست کرنا تھا آپ نے تو آپ انہیں قرآن پڑھاتے. خدا کی قسم قرآن سے بڑا کوئی تعویذ نہیں ہے. جس نے اپنا کردار، قرآن کا کردار اپنے کردار میں داخل کر لیا. ہمارے بڑے صغیر پاک ہند میں نا بچیوں کو رخصت کرتے ہیں تو سر پر قرآن رکھ کر اس کے سائے میں رخصت کرتے ہیں. ہمارے استاد جی فرماتے تھے کاش یہ قرآن اگر کردار میں داخل کر دیتے تو سر پر رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی. تو ہمارا المی ہے، علامہ اقبال اس لیے روتا ہے اور کہتا ہے ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر،
ہم خار ہوئے تارک قرآن تارک قرآن ہو کر. بالکل مفتی عرفان صاحب، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یقیناً کیا ہی بات ہو، اگر ہم قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا شروع کر دیں تو ہمارے زندگی کی تمام تر خامیاں دور ہو جائیں. ہم والدین کے کردار کی بات کرتے ہیں کہ ان کی بڑی عام ذمہ داری ہے، معلم کی بڑی عام ذمہ داری ہے. آج کل چونکہ جدید دور کی بات کریں، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس میں ہمارے میڈیا کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارے سوشل میڈیا، ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے میڈیا کا کردار وہ کیسے ہے؟ وہ شاعر نے کہا کہ کاش درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، کاش درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تو بات یہ ہے کہ قرآن کی وابستگی سے دور ہو کر، جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے جہاں تک مذاہب کے جو ہے وہ مخصوص شخصیات پر یہ لاگو ہوتا ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ چاہے ممبر ہو، اتنا ہی کردار جو ہے وہ میڈیا کا بھی ہے. صحیح. کیونکہ آج کے دور حاضر کے لحاظ سے سب سے زیادہ اگر تربیت کی جا سکتی ہے تو وہ میڈیا کے ذریعے سے کی جاتی ہے. ایسے ہی بالکل. لیکن افسوس، بے حد افسوس، جس طرح آج بھی ہم بچوں کی تربیت جو ہے وہ ایک موبائل گیجٹس کے ذریعے کر رہے ہیں کہ بچہ بھی بولنا نہیں جانتا، ہم اس کے ہاتھ میں موبائل ٹیب پکڑا دیتے، اس پہ وہ کارٹونز وغیرہ کچھ بھی دیکھا. اگر اسی کی جگہ ہم دین اسلام کے کچھ اس طرح کے واقعات لگا کے دکھائیں تو بڑی خوبصورت بات کی. اب دیکھیں اس میں اب جیسے پرانے دور کے اندر ہم سے بھی قبل مائیں جو ہیں باوضو ہو کر اپنے بچوں کو بالکل فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتی. بالکل. قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی. تو پھر کوئی داتا لجویری بنا، کوئی پیر میرا علی شاہ بنا، ہے کوئی شاہ چنچراغ کا بادشاہ بنا. تو بات وہی آ جاتی کہ بڑی سرکار کا امام بنا، کہ جن کی والدین نے جب دین سے وابستہ ہو کر، اسی طرح جس طرح معاشرے کی بات میں نے کی کہ انسان کے اصلاح کے لیے میڈیا کا بہت زیادہ کردار ہے. اب جس طرح آپ نے کہا کہ اگر بچوں کو والدین نے ٹیب دیا ہے تو انہوں نے کارٹون، تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ بچوں کو چھوٹی سی عمر میں ہی کارٹون دکھائے جائیں تو ان کو ماں باپ بھی کارٹون ہی نظر آنے لگ پڑتے ہیں. اکثر میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جب یہ ہے کہ ماں بچوں کو اس کو سائڈ پہ کر کے قرآن کو لے کر بیٹھے، جس طرح مفتی صاحب نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مطلب جو ہے کہ وہ مولا علی کے کول سناتا، تو آنے والے وقت میں وہ یہ نہ کہتا جس طرح ہمارے ایک معاشرے کے اندر ایک شخصیت نے کچھ عزت پائی تو اس کے بعد اس نے کہا جی میرا ماڈل جو ہے وہ فلاں بیرون ملک کا کہا، لیکن ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کی ماڈل جو ہے وہ سیدہ کائنات ہونی چاہیے. اسی طرح الفاظ، کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب انسان بولنے سے قبل الفاظ انسان کے محتاج ہوتے ہیں، بالکل، لیکن بولنے کے بعد انسان ان الفاظ کا محتاج ہو جاتا ہے جو الفاظ اس نے ادا کی ہوتے ہیں. معاشرے کے اندر اب دیکھیں کہ اصلاح کے لیے ہمارے میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے کہ لیکن اب بے حد افسوس کہ پڑھے لکھے مجھے جاہل نظر آ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ ایک دوسرے پر جس طرح بہتان، الزام اور مطلب ان کی جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی سے اس طرح کی ہے کہ آنے والی نسل کیا سیکھے گی. کیا سیکھ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اختلاف رائے رکھنا اور چیز ہے، اختلاف رائے رکھنا، کسی کا پارٹی کا اپنا موقف ہے، کسی کا اپنا ہے، لیکن دائرۂ اخلاق میں رہتے ہوئے کم از کم اپنی بات کو تو اس طرح کی جائے کہ سننے والے کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ کم از کم یہ بات کرنے والا سا. لیکن کسی پر بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا، تو یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ صرف اور صرف ذاتیات تک ہے کہ اپنی ذات کو تو نقصان ہو رہا ہے لیکن معاشرے کے اندر بھی وہ بچے دیکھنے والے یہی ہوتے ہیں کہ شاید یہی ہمارا معاشرہ ہے اور یہی ہمارے جو ہے وہ معاشرے کی اصل شکل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو کرنے کا مقصد ہے کہ ضروریات پر ہمارے ممبر رسول سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بے حد اس کا کردار ہے کہ یہاں سے کم اچھا لیسن جائے، اچھا جو ہے وہ پیغام جائے تاکہ جو ہے وہ آنے والے معاشرے کے اندر ہمارے بچوں کی اصلاح اچھی ہو سکے. بالکل بہتر جو ہے وہ تربیت ہو سکے. ناظرین اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے. وقت جب تک بریک کا دیکھتے رہیں سچ سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च पर एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि इस्लाम में बदज़ुबानी और बुरे अलकाब देने से मना फरमाया गया और इसके हमारे मुआशरे के ऊपर क्या बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं उस पर इन डिटेल बात की गई। जी सैयद मोहम्मद अली साहब, चूँकि आखिरी सेगमेंट है तो आज के पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए चूँकि मुआशरे के अंदर बेशुमार ऐसे जो बिगाड़ है वो हमें दिखाई देते हैं, हम नमाज की हालत में होते हैं, वज़ू की हालत में होते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं समझ पाते कि हमारे वजह से किसी की दिल आज़ारी हो रही है, हम किस तरह के अल्फाज जो हैं वो बयान कर रहे हैं, या हमारे जो हरकत है उसकी वजह से किसी की इज़्ज़त पमाल ना हो। तो किस तरह से अपनी जो वो इस्लाह की जाए, अपने मुआशरे की इस्लाह की जाए, अपनी तरबियत जो है वो की जाए? चूँकि प्रोग्राम का इख्तिताम है तो बस अपनी बात को इख्तितामी पॉइंट की तरफ ले जाने के लिए कि चूँकि हमारा आज का जो टॉपिक था वो इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई अहम था। बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है कि जो हम अपनी ज़ुबान से सबसे बड़ी बद इखलाकी करते हैं वो लड़ाई झगड़ा तो है ही है, गीबत और झूठ। ऐसे ही ये दो बहुत बड़े गुनाह हैं जो हम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इसको गुनाह समझते नहीं। आप कोई भी किताब उठा लीजिए, उसमें से गुनाहाने कबीरा निकालिए, हर किताब में आपको गुनाहाने कबीरा की लिस्ट में गीबत भी मिलेगी, झूठ भी मिलेगा। झूठ भी ऐसे ही आपको हर किताब में ये दो चीजें मिलेंगी, हर जगह पर मिलेंगी। 114 इंसान के इखलाक की चीजें बयान की गई हैं कुतुब में, उनमें सबसे पहले नंबर पर जुबान को क्यों रखा गया है कि अपने जुबान की इस्लाह कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी जुबान की हिफाजत कीजिए। रसूल खुदा से सवाल हुआ कि क्या हल मोमिन यसरिक, क्या मोमिन चोरी कर सकता है? तो फरमाया कि कद यकून, हाँ मुमकिन है, कोई परेशानी हो, कोई मसला हो जाए। ठीक है। फिर सवाल किया कि क्या मोमिन जानी हो सकता है? सवाल था ना, असल मकसद पैगाम पहुंचाना था। बिल्कुल। तो कद यकून मुमकिन है, लेकिन जब कहा गया कि हल मोमिन यकज़िब, कि क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? झूठ बोल सकता है। तो क्या कहा कि नहीं, सब कुछ कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन आज के मुआशरे में आप देख लीजिए, बिलफर्ज मैं खतीब जुमा, खतीब जमात हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ, अगर बिलफर्ज मैं चोरी कर लेता हूँ, खुदा न खास्ता मैं चोरी कर लेता हूँ, मेरे पीछे लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। अरे मौलाना साहब फलां 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 साहब, फलां के बेटे फलां मौलाना साहब फलां पढ़े चोरी करते हुए पकड़े गए, ऐसे ही मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही। लेकिन बज़ुबान रसूल खुदा क्या कहा कि कद यकून, मुमकिन है कभी उसकी मजबूरी बन जाए, वो कर ले। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे दाद दी जाएगी। वाह क्या लॉजिक पेश कर रहे हैं, वाह क्या दलील दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरे, जबकि रसूल खुदा झूठ से मना फरमा रहे हैं। बिल्कुल। बहरहाल बात को मुख्तसर करें, सबसे अहम चीज क्या है जी, कि हमारे अंदर शऊर नहीं है। तालीम अलग चीज है, शऊर अलग चीज है। बिल्कुल। अफसोस ये है कि आजकल हम डिग्री के लिए पढ़ते हैं, शऊर के लिए नहीं पढ़ते। नहीं, ऐसे ही हम डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं। हम हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूलों में मशीनें तैयार हो रही हैं पैसा कमाने वाली, ऐसे इंसान नहीं बनाए जा रहे। इंसान नहीं, डिग्रियां ली जा रही हैं, इंसान नहीं बनाए जा रहे। शऊर नहीं दिया जा रहा, नस्ल नहीं तैयार की जा रही, उम्मत नहीं तैयार की जा रही, बिल्कुल, नेशन नहीं तैयार की जाए, हमें शऊर नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत बात किसी ने की कि बदजुबानी का जवाब हर जुबान बदजुबानी से दे सकती है, ऐसे, लेकिन कुछ जुबानों को किरदार और शऊर रोक लेता है। क्या बात, वरना जवाब देना सभी को आता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। क्या वो शख्स जिसके साथ आप बदजुबानी कर रहे हैं अगर वो खामोश है, और ये भी एक अलमिया है, बिलफर्ज आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं तो जो मुकाबिल है, फरीक है दूसरा, अगर वो खामोश है तो उसको बुज़दिल तस्वर किया जाता है। ऐसे, अरे आगे से बात ही नहीं कर रहा। हाँ। गोया कि हम चाहते ये हैं कि ये भी दस्तो गिरेबां हो जाए, वो तो है ही है एक, तो ये जो दूसरा फरीक है ये भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करे। हम चाहते ये हैं। क्यों? आपने बात की, हमारे बच्चे जब माएँ, मैंने गालिबन यही किसी पहले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था, हमारी माएँ क्या करती हैं आजकल की माएँ, कि अपनी जान छुड़ाने के लिए अच्छा ये मोबाइल ले लो, अच्छा ये टीवी लगा के बैठ जाओ,
ٹھیک ہے، میری جان چھوڑو، وہاں چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ایسا کر لو، ایسا بچوں سے جان چھڑا لیتی ہیں، اور پھر بچے آپ کے میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، بالکل بالکل، اور پھر وہی چیزیں سیکھ رہے ہیں. میڈیا پہ جو آ رہے ہیں وہ آپ کے نیشن کے ہیروز آ رہے ہیں، اور نیشن کے ہیروز ہی اگر میڈیا پہ بیٹھ کے لڑائی کر رہے ہیں، دستوں گریباں ہوئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کا بچہ کیا لے رہا ہے بالکل، اور آپ اسے کیا دے رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں. سب سے اہم اور سب سے بڑی بات کہ شعور کی کمی ہے. ہمیں تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا، ہمیں علم حاصل کرنی پڑے گی، ہمیں ڈگریوں سے ہٹنا پڑے گا. ہم ڈگری حاصل کرتے ہیں، ہم مشین بنتے ہیں پیسہ کمانے والی. پیسہ خود بخود انسان کے پاس چلتا ہے اگر انسان انسان بن جائے، انسان کے اندر شعور آ جائے. یقیناً اعلیٰ اخلاق ہوں گے تو پیسہ خود بخود آئے گا. جی علامہ نوید صاحب، ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے، کیا میسیج دینا چاہیں گے، کس طرح سے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی ذمہ داری سمجھیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہم ان کے جو کردار کے لیے، ان کے اخلاق کے لیے ان کو تعلیمات دے سکیں؟ یہ آخری پیغام ہے اور بڑا زبردست پیغام دیا ہے قبلہ شاہ صاحب نے. پہلے دور میں اسلام نے اتنا اچھا ضابطہ میں دیا ہے کہ ہماری تربیت کے لیے 5 گانا نماز سے لے کر بالکل آج تک مختلف انداز میں ہماری تربیت گاہیں بنائی ہیں. جی محلے کی سطح پر اگر تربیت سیکھنا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کے لیے آ جائیں. ہفتے کی بنیاد پر جمعے کا اہتمام کیا، سال کی بنیاد پر ہمارے لیے عید کا اہتمام کیا. اس کے بعد پھر عالمی کسی مذہب میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا جتنا اسلام نے حج کی صورت میں رکھا ہے، ہماری تربیت کے لیے کیا ہے. مگر یہ جب تک یہ سلسلے ہمارے پاس موجود تھے تو اچھا ایک تاثر تھا، محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی. مگر جب یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اب وہ اس طرح کی نمازیں بھی نہیں ہیں، اس طرح کا عیدیں بھی نہیں ہیں، اس طرح کا حج بھی نہیں. اب ہمارے پاس سب کچھ جو ہے نا وہ ہمارے پاس موبائل ہے. بالکل ہماری تربیت کے لیے یہی ہے تو ہم نے اپنے بچوں کو صرف یہی دیا ہے. تو اپنے بچوں کو موبائل اگر آپ دیتے بھی ہیں تو میڈیا کا کردار جو ہے وہ میڈیا کو مثبت انداز میں اچھا پیغام دینا چاہیے تاکہ نسل ٹوٹے نہیں. بالکل بلکہ بعض صوفیاء کے ہاں وہ کینچی جو ہے نا وہ کینچی نہیں رکھتے تھے، وہ سوئی رکھتے تھے. صحیح. کینچی سے نفرت ہوتی تھی. جب پوچھا جاتا کہ کینچی کیوں نہیں رکھتے، کہتے یہ کاٹ کر جدا کرتی ہے اور سوئی چھوٹی ہو کر کٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیتی ہے. تو کاش ہمارا میڈیا اور ہم والدین اور ہمارے ادارے، تعلیمی ادارے، ہم لوگوں کو توڑنے کے بجائے، نفرت کا درس دینے کے بجائے ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک باپ ہی تو کہتا ہے نا کہ میرے بھائی سے نہیں ملاقات کرنی، ایک ماں ہی تو کہتی ہے کہ میری بہن سے نہیں ملنا، ان کے گھر میں نہیں جانا، میرے پتیجی کے گھر. یہ رشتے توڑنے میں سب سے بڑا کردار تو ہمارے والدین کا ہوتا ہے. پھر آگے بڑھ کر ہماری مساجد میں نفرت کا درس دیا جاتا ہے. میں خود مسجد میں ہوتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ممبر و محراب سے جو آواز اٹھنی چاہیے تھی وہ محبت کی فضا قائم ہونی چاہیے تھی، لیکن نفرت کی. مسلمان کو گالیاں دیتا ہے، مسلمان کو کافر کہتا ہے، مسلمان کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے، سلام تک گوارا نہیں کرتا. یہ نفرت ہماری مساجد سے. پھر ہماری تعلیمی اداروں میں جا کر دیکھ رہے ہیں ایک بچے کو اپنے ٹیچر کو پانی پکڑانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، کہ پانی اپنے ٹیچر کو کیسے پلانا ہے، ہاتھ میں کیسے پکڑانا ہے، کیونکہ ہم اس چیز سے ناآشنا ہیں. تو بجائے دنیاوی تعلیم ساتھ رکھنی چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں تاکہ ہمارے بچے، آنے والی نسل جو ہماری ہے وہ ہمارے خلاف کوئی ایسی بات نہ کرے کہ ہمارے والدین نے، ہمارے تعلیمی اداروں نے، ہمارے میڈیا نے ہمیں نفرت کا درس دیا ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے اچھی بات کہیں کہ ہمیں جوڑنے کی کوشش کی ہے. اللہ کریم ہم تمام کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. جی عرفان صاحب، ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے؟ اتنا ضرور کہوں گا کہ جس طرح دنیاوی پڑھائی جو ہے انسان کی ضروری ہے دنیا کے لیے، لیکن جو دین کی پڑھائی ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے آخرت سنوارنے کے لیے. یقین. تو آخرت جو ہے وہ سنواریں، دنیا تو سنور جائے گی. دنیا جو ہے فنا ہے لیکن آخرت بقا ہے. بالکل. تو بقا کی تیاری کیجیے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کی اصلاح کی بجائے اپنی جب اصلاح کریں گے تو اپنے ہی کردار سے ہم دوسروں کی اصلاح کر پائیں گے. تو اس کے لیے کہ زبان کا اچھا ہونا، اخلاق کا اچھا ہونا، کردار کا اچھا ہونا، اچھے کردار سے، اچھی زبان سے ہم لوگوں کی اصلاح کریں گے تو آنے والے معاشرے کے اندر اس کی بھی اصلاح ہو سکے. یقیناً یقیناً. جی سید محمد علی صاحب، چند سیکنڈ کا آپ کا میسیج. مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے علم کا. اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک دعویٰ ہے کیا کہ سلونی سلونی، بالکل مجھ سے سوال کرو. بالکل. مولا امیر المؤمنین جنگوں میں بھی گئے، دشمن کو بھی فنار کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس پر فخر نہیں کیا. فخر کیا تو کس بات پر فخر کیا کہ خدا نے مجھے باب مدینۃ العلم بنایا. بالکل بالکل. علم سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، تعلیم سب کچھ ہے. بالکل. علم حاصل کریں گے
تو سب کچھ آپ سب کے کچھ دسترس بالکل میں جی. ہوگا. بہت شکریہ مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یقیناً ناظرین ہمیں اپنے اصلاح کرنی ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. جہاں ہم دنیاوی تعلیمات پہ اتنا غور و فکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات پہ بھی اتنا فوکس کرنا ہے تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.